बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफ़ियत के साए में रखे, ज़िंदगी में कभी भी कोई गम, कोई परेशानी आपको लाहक ना हो। अल्लाह ताला आप तमाम भाइयों और मेरी मोहतरम बहनों के रिज़्क़ हलाल में बरकत नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करेंगे। ताहम आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, ये बात नहायत ही लायक तवज्जो है कि कुरान मजीद के सिवा किसी भी आसमानी किताब जैसे तौरात वग़ैरह ने उस कौम का जिक्र नहीं किया और ना कुतुब तारीख़ में इनके बारे में कोई मुस्तनिद बातें मज़कूर हैं जिनको मदार तहक़ीक़ ठहराया जा सके। ये सिर्फ़ कुरान करीम की खुसूसियत है कि उसने कौम आद की बस्तियों, उनके हालात, डेल डोल, क़ुव्वत व ताक़त, उनकी खुशहाली और अरफ़ाल हाली, कुफ्र व असियान पर डटे रहने, बुत परस्ती पर जमने, ज़मीन में उधम मचाने, सरकशी करने और फसाद फैलाने को नहायत तफसील और शरह के साथ बयान करते हुए बताया है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें बुतों की इबादत पर ऊंधे मुंह गिरते देखा तो उन्हें राह रास्त पर लाने और उनके बिगड़े अकीदों को संवारने के लिए किस कदर कोशिशें की और उनके जवाब में उस सरकश और बदबख्त कौम ने कैसे जिद, हट धर्मी और कुफ्र व अन्नात का सबूत दिया, बल्कि उल्टा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, जिसकी पादाश में बिलाखिर वो हलाक कर दिए गए और उनका नाम और निशान तक मिटा दिया गया और अब फ़कत उनकी दास्तानें ही सुनने वालों और इबरत पकड़ने वालों के लिए बाकी रह गई हैं। एक रिवायत के मुताबिक आद दरअसल उस कदीम तरीन कबीले के मौरसे आला का नाम है। मशहूर तो यही है कि ये लफ्ज़ अरबी है, मगर मशहूर नहवी सिबोया उसको अजमी करार देता है, क्योंकि वो कहते हैं कि सबसे पहले जिसने अरबी में गुफ्तगू की थी उसका नाम यारब है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है कि सबसे पहले हूद अलैहिस्सलाम ने अरबी ज़ुबान बोली थी, जबकि एक कौल ये भी है कि अरबों को अरब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फुर्रात के गरबी किनारे पर आबाद थे और ये सहरा नशीन आरामी कौमें थीं और उन पर अरबों का इतलाक यूं होने लगा कि लफ्ज़ गरब की गैन को आयन पढ़ा जाने लगा। यूं फुर्रात के गरब में आबाद ये कौमें अरब कहलाने लगीं। इसी तरह ये भी मशहूर है कि कबीला आद जो अमालिका में से थे, लेकिन ये तौरात का बयान है जो गलत है, उन्हीं पर अरबों का इतलाक होता है। गर्ज जब हम उन दोनों अक़वाल को दुरुस्त फ़र्ज कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि फुर्रात के गरबी किनारे पर आबाद आरामी कौम जो गरब से अरब मशहूर हो गए थे, यही अरब ही कौम आद थे जो आरामी या सामी कौम थे। उन्हीं ही कुरान मजीद ने आद ऊला कहा है और यही उम्मे बायदा यानी हलाक होने वाली कौमें या अरब आरबा यानी खालिस अरब हैं, जिन्हें यूरोप के मुस्तशरिकीन उम्म सामिया कहते हैं। नाज़रीन, सैयदना हूद अलैहिस्सलाम कबीला आद से ताल्लुक़ रखते थे। ये एक अरबी कबीला था जिनकी रिहाइश ओमान और हज़र मौत के दरमियान रेत के टेलों वाले इलाके अहकाफ में थी। ये इलाका समंदर के किनारे पर वाक़ था। ये लोग ज़्यादातर लंबे लंबे सुतूनों वाले खेमों में रहते थे। अल्लाह ताला ने इन्हें मजबूत और कवी अजसाम से नवाजा था। सख्त और बुलंदो बाला पहाड़ों को तराश कर खूबसूरत महलात तामीर करने में इनका कोई सानी नहीं था। उनकी ज़मीनें सरसब्ज़ व शादाब और हर किस्म के बागात से आरास्ता थीं। उनके अक्सर कबाइल ओमान से हज़र मौत और यमन तक फैले हुए थे। उनका मस्कन यमन था, जबकि उनकी अक्सर आबादी हज़र मौत और यमन के सवाहिल के आस पास आबाद थी। तूफ़ान नूह के बाद सबसे पहले कौम आद ने बुत परस्ती इख्तियार की थी। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर मबऊस फरमाया। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, उन्हें दावत हक दी। अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में सैयदना हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया है और आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम नहीं डरते? उसकी कौम में से उन सरदारों ने जिन्होंने कुफ्र
کفر کیا، کہا بے شک ہم یقیناً تجھے ایک طرح کی بے وقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں، اور بے شک ہم یقیناً تجھے جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم، مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں، لیکن میں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم نے عجیب سمجھا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک آدمی پر ایک نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں نوح کی قوم کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلاؤ دیا، سو اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اس اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس کی دھمکی تو ہمیں دیتا ہے وہ ہم پر لے آ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اس نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے ایک عذاب اور غضب آ پڑا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی؟ تو انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے نجات دی، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ ناظرین، ان آیات میں ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ لوگ عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ زبردست جسمانی قوت کے یہ مالک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام اسی قوم کے ایک شریف خاندان میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا، لیکن جس طرح وہ لوگ جسمانی طور پر بڑے سخت تھے، اسی طرح سے ان کے دل بھی بہت سخت تھے۔ انہوں نے ہود علیہ السلام کو احمق اور بے وقوف قرار دیا، نعوذ باللہ، اور جھوٹا بھی بتایا، اور ہزار کوششوں کے باوجود راہ راست پر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں طوفانی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا تھا جو 8 دن اور 7 راتیں مسلسل چلتی رہی تھی۔ وہ آندھی اس قدر تیز تھی کہ جس چیز پر سے گزرتی اسے چورا کر ڈالتی، حتیٰ کہ اس نے انہیں پٹخ پٹخ کر ہلاک کر ڈالا۔ ان کی لاشیں اس طرح سے دکھائی دیتی تھیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ ناظرین، قوم نوح جس طرح 5 بتوں کی عبادت کرتی تھی، اسی طرح قوم عاد بھی خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت میں لگ گئی تھی، اور بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان بتوں کے نام سمود اور ہتار تھے۔ رب تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، جو ان کی سب سے معزز اور سردار شاخ خلود میں سے تھے۔ آپ سرخ اور سفید رنگ کے بڑے خوبصورت اور وجیحہ انسان تھے، انہی جیسا ڈیل ڈول تھا اور داڑھی لمبی تھی۔ آپ نے قوم کے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، توحید اختیار کرنے کا حکم دیا، سمجھایا کہ لوگوں پر ستم ڈھانے کا سلسلہ بند کر دو، مگر ان لوگوں نے یہ کہہ کر ان باتوں کے ماننے سے انکار کر دیا کہ بھلا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور طاقت کا یہی غرور انہیں لے ڈوبا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ ڈیل ڈول عطا کیا تھا، اور وہ اسی کے منکر ہو کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت میں مشغول ہو کر انہیں اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگے تھے، جو ان کی تباہی کا آخرکار سبب بنا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کی اذیتوں پر صبر کیا اور انہیں بتایا کہ میں کوئی بے وقوف نہیں، بلکہ میں تو تمہارے لیے امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا کس کی خیر خواہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی، اس کے کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے حکمرانوں کی اور عام انسانوں کی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی، اور ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مومن کو خیر خواہ ہونا چاہیے۔
नाज़रीन, तूफान नूह के बाद उनके तीनों बेटों से नस्ल इंसानी बढ़ी और फली फूली, जिसका जिक्र हमने गुज़श्ता वीडियो में किया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा साम था, जिसके मानी बुलंद मर्तबा आदमी के हैं। आज भी जब नस्ल इंसानी की बात होती है तो ईरान की मगरबी सरहद से बहिरे रोम के साहिल तक और बहिरे असवद से बहिरे अरब तक जो कौमें आबाद हैं उन्हें सामियुल नस्ल कहा जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम हाम था, जिसके मानी सयाह फाम के हैं, और ये नस्ल शुमाली अफ्रीका में पाई जाती है। ये सामल नस्ल के लोग तरक्की करके दूर दूर तक पहुंच गए, लेकिन हम जिस दौर की तारीख बयान कर रहे हैं उनका 2500 साल कबल मसीह और 2400 कबल मसीह के दरमियानी अदवार से ताल्लुक़ है। उनका ख़ास इलाका यमन और ओमान के दरमियान वाक़ था। आज इस दरमियानी इलाके को अल अहकाफ कहते हैं, जिसके मानी है रेगिस्तान। चूँकि अब ये हिस्सा वीरान पड़ा है और यहाँ बाद सरसर और बाद समूम के तूफान उठते रहते हैं, इसलिए यहाँ किसी बस्ती या किसी आबादी का कोई वजूद तक नहीं था और लोग इसको रबा खाली भी कहते हैं। लेकिन इस रबा खाली पर एक ताकतवर कौम हुकूमत करती थी जो आद कहलाती थी। आद का सिलसिला नस्ल 5वीं नस्ल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम से जा मिलता है। ये निहायत ताकतवर इंसान थे। फारिगुल बाली का दौरा था, इलाके में खुशहाली थी। बेफिक्री के बाइस आसपास की कौमों के मुकाबले में इनमें तकब्बुर पैदा हो गया था। बुतों की पूजा करने वाले ये इंसान किसी को खातिर में ही नहीं लाते थे। ये चलते थे तो अकड़ कर और बातें करते थे तो गर्दन तरशी करके। इनकी इमारतें शानदार सुतूनों पर खड़ी होती थीं और इन्हें जो भी देखता हैरान होकर रह जाता था। बहरे अरब और बहरे अहमर के दरमियान अरब के जुनूब और शुमाल में दोनों जानिब यानी ओमान और हजर मौत, बहरीन और मगरबी यमन तक एक वसी सहरा है, जिसे सहराए अल अहकाफ के नाम से याद किया जाता है। नीज इसे सहराए आज़मुल दुनिया और अल रबीउल खाली भी कहते हैं। अहले अहकाफ हक़फ़ की जमा हैं, जिसके लुग़वी मानी हैं रेत के बुलंदो बाला और वसीओ अरीज़ टेले के। इस लक़ोदक बयाबान सहरा में सफ़र करना तो दूर की बात है, इसके अंदर कदम रखना भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि मौत की इस वहशतनाक वादी की जानिब रुख करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। यही वजह है कि मकामी बदुओं से लेकर मुहिम जू सयाहों तक कोई इस सहरा के करीब जाना भी पसंद नहीं करता। सफ़ेद और बारीक रेत के हज़ारों फीट ऊंचे पहाड़ों में अगर कोई शय फेंकी जाए तो वो लम्हों में गरक हो जाती है और रेत की सतह पर जुम्बश तक नहीं आती। ये सहरा अल्लाह बुजुर्गो बरतर की खुली निशानियों में से है और अहले दुनिया के लिए जाए इबरत। अहले अहकाफ नामी इस भयानक वादी को देखकर ये गुमान भी नहीं किया जा सकता कि ये किसी ज़माने में दुनिया का सबसे ज़्यादा सरसब्ज और शादाब इलाका था, जहाँ बेशुमार फलों और फूलों के वसी बागात, ठंडे पानी के चश्मे, आबशारें और बुलंदो बाला इमारतें थीं, जिसमें दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर, मालदार और शानदार तमद्दुन रखने वाली कौम आद आबाद थी। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा कदावर थे और ज़ोरावर इंसान थे। इतने ताकतवर लोग अल्लाह ने फिर पैदा नहीं किए, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरतुल फजर में इरशाद फरमाया, इन जैसी कोई कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की गई। हज़र मौत और नजरान के दरमियानी इलाके अल अहकाफ में कौम आद के, जिसे कौम इरम भी कहा जाता है, 13 कबाइल आबाद थे। कौम आद के अल अहकाफ में रहने से मुतल्लिक़ कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, हूद अलैहिस्सलाम को याद करो जबकि उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अपनी तफसीर दरे मंशूर में तहरीर फरमाते हैं कि कौम आद नहायत ज़ोरावर और बहादुर कौम थी। ये बुत परस्त थे। उनके 2 बुतों के नाम हमूद और हब बयान किए गए हैं। इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में तीसरे बुत का नाम समद बयान किया है। इस कौम की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मबऊस किए गए थे। आपका सिलसिला नसब हूद बिन शालिख बिन अरफशद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम बताया जाता है। एक दूसरे कौल के मुताबिक हूद अलैहिस्सलाम का नाम आबिर है, जो शालिख के बेटे थे, और वो अरफशद के बेटे थे, जो साम बिन नूह के बेटे थे। कहते हैं कि सबसे पहले हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अरबी ज़ुबान में कलाम फरमाया
البتہ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کے والد سب سے پہلے عربی بولنے والے تھے۔ بعض حضرات نے نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا نام بھی لیا ہے۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو خدا کی پکڑ سے ڈرایا، ان کے سامنے نوح علیہ السلام کی قوم کے انجام کی مثالیں پیش کیں، انہیں یاد دلایا کہ خدا نے ان پر کس طرح سے انعامات رکھے ہیں، بڑے بڑے جسم دیے ہیں۔ قوم نوح کے بعد انہیں زمین کا سردار بنایا ہے، زمین میں انہیں بسایا ہے، زمین ان کے لیے اپنے خزانے اگلتی ہے، جس کے غلوں، میووں اور کھیتوں سے یہ اور ان کے چوپائے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آسمان ان پر اپنی خیر برساتا ہے۔ انہیں اپنی عقلوں سے کام لینا چاہیے تاکہ ان پر یہ حقیقت آشکار ہو کہ جن بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور نفع اور نقصان کی مالک صرف خدا تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، جس نے انہیں طرح طرح کی مختلف نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اسی نے انہیں پیدا کیا، ان کی موت کا مالک بھی وہی ہے، اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے اور اس کی طرف تائب ہونا چاہیے، اور انہیں اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ وہ ان پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا جو نفع رساں ہوں گی، نہ کہ ضرر رساں، اور انہیں اور زیادہ عزت اور طاقت عطا فرمائے گا۔ آپ نے یہ کہا کہ اس خیر خواہی کا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا اور نہ کسی سرداری کا خواہاں ہوں، میرا اجر تو خدا کے ذمہ ہے، اور جو ایسا ہو اس پر کوئی الزام نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ وہ خیر و نصیحت کا یہ کام اپنے کسی ذاتی نفع کے لیے نہیں کرتا۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کے اس پیغام کو ماننے سے اور اپنی خواہشات سے دستبردار ہونے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اگرچہ ان میں کچھ نیک دل لوگ بھی تھے، مگر قوم میں بدبختوں کی اکثریت نے انہیں بھی حق پر رہنے نہ دیا۔ پھر سب نے مل کر حضرت ہود علیہ السلام کو نادان کہا، جھٹلایا، اور آپ علیہ السلام کی صداقت پر قائم ناقابل انکار دلائل اور براہین سے آنکھیں پھیر لیں، اور صاف کہہ دیا کہ ہود، نہ تو آپ ہمارے پاس پکی دلیلیں لائے ہیں، اور نہ ہم آپ کے کہنے پر ان کی پرستش کو چھوڑنے والے ہیں، نہ ہم آپ کو خدا کا فرستادہ سمجھتے ہیں، اور نہ یہ بات ماننے کو تیار ہیں کہ جن عبادتوں سے آپ ہمیں منع کرتے ہیں وہ خدا کے ہاں ہماری سفارش نہ کریں گے، بلکہ الٹا آپ کو نادان اور بتوں کی عبادت سے روکنے اور صرف ایک اکیلے اللہ کو مستحق عبادت ٹھہرانے کی بنا پر راہ حق سے برگشتہ قرار دیا۔ کیونکہ یہ سب باتیں انہیں اپنے آباء و اجداد سے ملنے والی تعلیمات کے خلاف تھیں، لہٰذا یہ اپنے جسمانی قد و قامت اور طاقت کی بنا پر شرک جیسی ناقابل معافی بیماری میں مبتلا ہو گئے، جو ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا تاکہ کفر و شرک اور غرور و تکبر میں مبتلا لوگوں کو تنبیہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر سورت ہود ہے۔ قرآن پاک کے 11ویں پارے میں یہ سورت مبارکہ موجود ہے، 123 آیات اور 10 رکوعات پر یہ مشتمل ہے۔ سورت ہود مکی ہے، اس دور میں نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا، چنانچہ سورت ہود میں ان پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کر کے قہر الہی کا نشانہ بنی اور تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نمونہ بن گئی۔ سورت ہود میں 7 پیغمبروں کے قصص و واقعات درج ہیں، لیکن اس سورت کو حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے منسوب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے قصے اور قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کے کچھ بال سفید ہو گئے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دیا۔ بعض روایات میں سورت ہود کے ساتھ سورت واقعہ، مرسلات اور سورت تکویر کا بھی ذکر ہے۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد بھی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پجاری بن گئی تھی۔ انہیں اپنے پتھروں کے خداؤں پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ان کی معاشی حالت تو بہت عمدہ تھی، لیکن جہالت، گمراہی، جھوٹ، بے حیائی، باطل اقوال اور فاسد خیالات نے انہیں معاشرتی طور پر تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا۔ چنانچہ کفر و شرک کے سمندر میں غرق
قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنی آخری حدود پار کر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے، کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، لیکن وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ درس و تدریس نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت ہی طاقتور ترین تھے اور انہیں حکمرانی کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و خوض کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دستے دعا دراز کیے، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے۔ نبی نے دعا کی، اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز اور شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے، مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور بہت ہی پریشان رہتے تھے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ و استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میہ برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں توبہ و استغفار کے بڑے فوائد بیان فرمائے گئے ہیں۔ ابن ماجہ اور ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی، ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نہایت ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آبا و اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں۔ قوم عاد پر ہوا کا عذاب بھیجا گیا، اور ہوا کا عذاب بھیجنے کے لیے ہوا کے خزانوں کا صرف اتنی مقدار میں منہ کھولا گیا جتنا کہ انگوٹھی کا حلقہ ہوتا ہے، یعنی صرف اتنی مقدار کے کھلنے پر کھجور سے لمبے قد والے اور انتہائی طاقتور لوگوں کو تنکے کی طرح بنا دیا، اور وہ خس و خاشاک کی طرح ہوا کے بہاؤ پر ادھر ادھر اڑنے لگے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ اس قوم پر نہایت تیز و تند ہوا بھیجی گئی جو 7 دن اور 7 راتوں تک مسلسل انہیں تباہ و برباد کرتی رہی۔ اس تیز ہوا نے ان طاقتور اور قوی ہیکل انسانوں کو ہلاک کر کے یوں پھینک دیا جیسے درختوں کے تنے کٹے پڑے ہوتے ہیں، اور دنیا و آخرت کی لعنت ان پر الگ سے بھیجی گئی۔ جبکہ باری تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں کو اس بدترین عذاب سے محفوظ و مامون رکھا۔ یہ قوم عاد تھی جو فنا کے گھاٹ اتر گئی۔ یہی عاد اولیٰ کہلاتے ہیں، اور عاد ثانیہ جنہیں لوگ قوم سمود بھی کہتے ہیں، یہ یمن کے باشندے تھے۔ قحطان سبا کے قبیلے انہیں سمود کہتے ہیں۔ قوم عاد کو قرآن مجید میں قوم نوح کے خلفاء میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ہود کی سب سے معزز شاخ خلوت کے ایک فرد تھے۔
ناظرین، عذاب الہی کے ابتدائی مراحل میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی تھی، چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر اور غور و خوض شروع کر دیا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے تھے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آہو زاری کرتے تھے، یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سماوات میں ایک لافانی قوت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا تھا۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر ان دیکھے خدا کے سامنے فریاد کریں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ پر قوم عمالیق کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مرعوب تھا، چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خاطر مدارات کی اور اسے بڑی عزت اور احترام سے اپنے یہاں ٹھہرایا۔ تبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لقیم، یہ صاحب ایمان اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ غالباً ان کا تعلق قبیلہ خلجان سے ہوگا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بت پرست تھے۔ معاویہ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرود کی محافل کا اہتمام کیا اور تقریباً 1 مہینے تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شراب و شباب کی محافل میں مدہوش رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشعار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کے مقصد کی یاد دہانی کروائی، جس پر وفد کو ہوش آیا۔ تاریخی کتب میں یہ لکھا ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ نہ مانے۔ پھر وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سفید تھا، دوسرا سیاہ تھا اور تیسرا تھا سرخ۔ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے غیب آئی، اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ چنانچہ وفد نے سوچ بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کر لیا، جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اور ابر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا۔ وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ پوری قوم نے خوشیاں منانی شروع کر دیں، لیکن حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ تو عذاب الہی ہے، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے، اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر کا طالب ہوں اور جو اس میں ہے اس کی خیر کا، اور جو تو نے اس میں شر رکھا ہے تو اس سے اور اس کے شر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر حکم ہوا کہ اے ہود، جو 70 آدمی تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر جا رہو۔ تب حضرت ہود علیہ السلام ان کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور کہا کہ اے قوم، اب تم کو ہوا ہلاک کرے گی اور تم پر غضب الہی ان قریب آئے گا۔ وہ بولے، کون سی ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب ہوگی؟ تب اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو، اے میری قوم، اپنے گناہ بخشواؤ اپنے رب سے اور پھر اپنے کو رجوع کرو اس کی طرف، تاکہ تم پر چھوڑ دے آسمان سے دھاریں اور زیادہ سے زیادہ تم کو دے، اور پھر نہ جاؤ گنہگار ہو کر۔ کافروں نے کہا، ہم توبہ نہیں کریں گے اور نہ ہی تم کو اس کا رسول مانیں گے۔ ناظرین، وہب بن منبہ نے روایت کی ہے کہ 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے اور اس کا نام ریح العقیم ہے، اور 70,000 زنجیروں سے اس کو باندھ رکھا ہے، اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ ہیں اور موکل ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا وہ ہوا چھوڑ دی جائے گی، اور وہ ہوا اتنی تیز ہوگی کہ پہاڑوں کو ریزہ ابریشم کے اڑا دے گی، اور آسمان گر پڑے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہ روئی کی طرح اوڑتا پھرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب پھونکیں گے نرسنگھے میں ایک پھونک اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ ٹیکے جائیں، ایک چوٹ اس دن ہو پڑے گی، ہو پڑنے والی، اور پھٹ جائے گا آسمان، پھر اس دن وہ سست ہوگا۔ پھر حکم ہوا، اے فرشتوں، وہ ہوا قوم عاد پر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو۔ تب انہوں نے عرض کی کہ اے جبار عالم، کس قدر چھوڑیں؟ حکم ہوا، گائے کی ناک کے نتھنے کے اندر سے چھوڑ دو۔ انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ، اس مقدار سے تو سارا عالم ہی برباد ہو جائے گا۔ تب حکم ہوا کہ سوئی کے ناکے کے سوراخ کے برابر چھوڑ دو۔ حکم خدا کی تعمیل ہوئی تو وہ ہوا مانند ابر سیاہ کے پہاڑ کی طرف نکل کر آئی۔ اس ہوا کو دیکھ کر قوم عاد خوش ہوئی، بولے، یہ ابر ہے، ہم پر ضرور برسے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، کوئی نہیں، وہ یہی ہے جس کی تم لوگ تشابیہ کرتے تھے، اور یہ وہ ہوا ہے جس میں دکھ کی مار ہے۔ اور جب ہوا نکلی تو کافروں نے کہا، اے ہود، تو نے جو خوشخبری پہنچائی کہ جس سے ہم خنک تر ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ کافرو، ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب علیم پہنچا ہے۔ وہ اس خبر کو سن کر تقریباً 7 لاکھ مرد 3 پہاڑوں کے درمیان میں جا رہے، جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی، اور یہ سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھتے تھے، اور عورتوں، مرد اور لڑکوں نے اپنے بیچ میں 4 پائیوں کو لے لیا اور کہتے تھے کہ 3 طرف تو ہمارے پہاڑ ہیں اور ایک جانب ہم سب ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی ہوا ہے جو ہم سب کے بیچ سے گزرتی ہے اور وہ ہم پر کس طرح سے زور کر سکتی ہے۔ جب متکبروں نے اپنی قوت کا غرور کیا، اچانک ایک آواز رعد کی آئی، اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ پہلے مکانات اور قصر وغیرہ جتنے تھے سب کو جڑ سے کھود کر پھینک دیا، اور تمام تعمیرات برباد ہو گئیں۔ ان کی عبرت کے واسطے ان کے پاؤں کے نیچے اور ان کے سامنے سرنگوں کر کے زمین پر ڈال دیا۔ پھر کیا ہوا کہ ان میں سے کوئی بچا رہا، اور پتھر، دھول اور خاک میں 1 برس تک پڑے روتے رہے، اور جو شخص بھی ان کے رونے کی آواز سنتا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا تھا، کیونکہ ان کے رونے کی آواز نہایت ہی بھیانک اور بہت ہی خراب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو 7 رات اور 8 دن لگاتار قوم عاد پر چلائے رکھا۔ یہ آندھی مسلسل چلتی رہی۔ ایک قول کے مطابق اس عذاب کی ابتدا جمعے کے دن ہوئی تھی، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ بدھ کے دن عذاب کی ابتدا ہوئی تھی۔ واللہ عالم۔ دوستو، یہ تھا حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔